नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 30 पैगाम कुरान। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से आज हम इस सीरीज़ में से आखिरी पारा अम्मा पारा करेंगे। ये पारा क्या है, बस आप कह सकते हैं कि क़यामत के मज़मून से भरपूर सूरतों का मजमुआ है। जैसे एक वॉल्स में आप बहुत सारे फूल लगा लेते हैं ना, और हर फूल का एक रंग होता है। कोई ऑरेंज है, कोई लाइट ऑरेंज है, कोई उससे भी पेल है, कोई येलो है, कोई ग्रीन है। खूबसूरती के लिए ये सब चीज़ें हमारी चीज़ों में आती है ना। इसी तरह पहले पारे से लेकर 29 पारे तक हम देखते ही आए कि पिछली कौमों के साथ क्या हुआ। एक छोटी सी क़यामत जो उन कौमों पे बर्पा हुई वो इसमें थी। इस पारे में एक बड़ी क़यामत का जिक्र है। आप कह सकते हैं कि पिछले 29 पारों में पिछली कौमों के हाल थे, और इस पारे में अब क़यामत के असल वाक़यात हैं। हमारे कल्चर में अमूमन बच्चे और स्टूडेंट्स पिछले पारों के पेपर्स देखते हैं कि शायद उन्हीं जैसा पेपर इस्तफ़ा आ जाए। चलिए उन पारों में से एक एक सवाल लेंगे तो हो सकता है कि इस साल का भी पेपर ऐसा ही बन जाए, और फिर एक दिन अपना इम्तिहान सामने आ जाता है। बिल्कुल इस बारे में ऐसा ही है। पिछले पारों में जो हालात हुए, ख़ासतौर पे पिछली कौम में, कह लीजिए कि पिछली कौम में पिछले पेपर्स, इसमें अब उसकी मदद से आपका मेरा अपना पेपर है। अमाल नामे का कसरत से जिक्र है, क़यामत का कसरत से जिक्र है, तज़किये का बहुत जिक्र है, फल हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और बहुत कुछ। इस पारे को हम सूरतों के साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हर सूरत में बस कोई ना कोई एक पैगाम है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे ये काम ले ले। तरीका ये होगा कि हम हर सूरत का मेन थीम डिस्कस करते जाएंगे एंड तक, और उसके बाद फिर पूरे पारों में से हिदायत की आयात नोट करते जाएंगे। आइए देखते हैं सूरतों का तारुफ। पहली सूरत है नबा। नबा कहते हैं खबर को, अहम खबर। नबी लफ्ज़ भी इसी से है। नबवा कहते हैं बुलंदी को, ऊपर से नीचे देखना। तो नबी कौन होता है? जो बड़ी बुलंद शख्सियत होता है, अहम खबरें लेकर आता है, इंसानियत की बुलंदियों पे होता है। किसी को अगर कोई मुकाम मिल सकता है इंसान होने के बाद तो वो नबी और रसूल का है। और इसमें हमें क़यामत की बातें और आखिरत के नताइज की तरफ रखा गया। दुनिया में मौजूद हर रोज़ जो छोटी छोटी तब्दीलियां हो रही हैं जिसको हम अहमियत ही नहीं देते, उन तब्दीलियों को सामने रख के बताया गया कि असल क़यामत जब आएगी तो वो असल में दुनिया ही के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें थी उसी का एक अल्टीमेट नतीजा होगा। मसलन देखिए, सूरज भी घूम रहा है, चांद भी घूम रहा है, रात भी आती है, दिन भी जाता है, मौसम भी बदलते हैं। यही बातें इस सूरत में बताई गई। कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा। गौर व फिक्र है। वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता। यानी रात दिन कायनात में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको सामने रखा जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि दुनिया की बातें हैं इसमें, कौनी निशानियां हैं, लेकिन हर निशानी से नतीजा जो निकल रहा है वो यही है कि इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा। और दूसरा नतीजा इसमें यही है कि ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बरदन वला शराबा। यानी कायनात बोल बोल के बता रही है कि इन्ना यौमल फ़स्ली काना मीक़ाता। फैसले का दिन तो आने वाला है, वो ये सब का आखिरी ठिकाना। जैसे गाड़ी हिलती चलती रुकती बिलती कहीं आके स्टॉप कर जाती है ना, मीक़ात ये है। और कुछ लोग जन्नत में होंगे और कुछ जहन्नम में होंगे। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन माबा लाबिसीन फीहा अहक़ाबा। हिक़बुन की जमा अहक़ाब, जिसका कहते हैं सेंचुरीज, सदियाँ। इसी तरह अरब लोग अहक़ाब कहते थे। और अल्लाह के नबी से पूछा गया था कि अहक़ाब क्या होगा, कितना होता है? तो आपने फरमाया दुनिया के हिसाब अगर लगा लीजिए ना तो 6400 साल बनते हैं। और यहाँ एक हिक़ब नहीं, अहक़ाब की बात है। एक अरब टीचर से किसी ने पूछा था कि जहन्नम में लोग कम से कम कितना वक्त रखे जाएंगे, क्योंकि कुछ तो निकाले जाएंगे, बाकी तो फॉर एवर है ना। यहाँ ये नहीं कह दिया गया कि लाबिसीन फीहा रहेंगे उसमें
خود خالدون کی صورت میں ہمیشہ احقاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو بالآخر نکالا جائے گا. تو کتنا کریں گے کم سے کم؟ تو انہوں نے یہی آیت پیش کی تھی کہ ایک جہنمی جہنم میں کم سے کم جو اللہ نے یہاں لکھا ہے وہ احقاب ہے، یعنی صدیوں رہیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا وہ اس دنیا کی صدیاں نہیں، یہ اللہ کے ہاں کے پیمانے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی حقیقت آپ کے میرے سر پہ کھڑی ہے. کسی لمحے آ سکتی ہے لیکن انسان غور کم کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی صورت النازعات ہے. پہلی صورت پوری ہوتی ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. ہائے افسوس میں مٹی ہو جاتا. جب جانوروں کو مٹی ہوتا دیکھے گا نا تو کہے گا اللہ آج مجھے بھی مٹی ہی کر دے، مجھے نہیں جینا. اور دوسری صورت شروع ہوتی وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا سے، ڈوب ڈوب کر جان نکالنے والے، سختی سے اور نرمی سے. یعنی کافر کی جان نکلتی سختی سے کیسے اور مومن کی کیسے نکلتی ہے. اور اس سارے میں جو بات دی گئی وہ ہے قیامت کا بیان، فرعون کا واقعہ جو ایک وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي کی مثال ہے، اور آخرت کے نتائج ہیں. بیچ میں واقعہ بھی ہے فرعون کا، اس کو بڑا بنا کر دکھائے گا کہ ساری زندگی خود کو بڑا سمجھتا رہا. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. تو لیکن جب پانی میں ڈوبا تو اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ میرے سے ہو کیا رہا، اور منہ پہ وہ بات آ گئی جو کہیں چھپی ہوئی تھی، فطرت کی پکار. لیکن اس وقت قبولیت نہیں ہے. اور اس صورت میں جو قیامت کا نام ہے وہ ہے الطامہ، طامۃ الکبریٰ، کان پھوڑ دینے والی. ذرا سی آواز بڑھتی جائے نا، کم سے زیادہ اور زیادہ سے اور زیادہ ہو جائے، تب دیکھیے کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی. تو وہ آواز جو کانوں کے پردے پھوڑ دے اس کو قیامت کہتے ہیں. اور اس سے ہوگا کیا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جسے انسان یہ خواہش کرے گا جو اس نے کیا، یعنی حسرت اور افسوس. اپنے لائف سٹائل پہ افسوس ہوگا، اپنی ترجیحات پہ افسوس ہوگا، پرائرٹائز کیے جانے پہ اور چیزوں کو لیسٹ پرائرٹی پہ ڈالنے کا افسوس ہوگا. اور اتنے میں وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا وآثر حیاۃ الدنیا فإن الجنۃ ہی المأویٰ. اور لوگ اپنے حال پہ اس طرح پریشان ہو گئے، ریگریٹ ہوگا، کاش میں نے کچھ کیا ہوتا. دیکھیے آج آپ کر سکتے ہیں، ایک طالب علم کو ذہن میں لائیے، پرچہ دیکھ کر روئے دھوئے، ہائے میں کچھ پڑھ لیتا، ہائے یہ ہوتا، اب یہ ہوگا وہ ہوگا. دنیا میں تو کئی طریقے ہیں نا، دوبارہ دے دیجیے گا، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہاں افسوس اور سو افسوس. اس لیے پھر اس صورت کا پیغام کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پیچھے پڑا تھا کدھر؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ الرحمن میں. یہاں کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بس تو نہیں اور جو کوئی کھڑا ہونے سے ڈر گیا اپنے رب کے سامنے اور اس نے اپنے نفس کو ہوا سے روک لیا، بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو پوری صورت پھر آپ کو مجھے یہی چیزیں دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو خواہشات کی اس چکی میں پسنے سے روکو اور ہر وقت انہی چیزوں کے پیچھے نہ لگے رہو. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے نفس پہ قابو نہیں پاتے. دو چیزیں دیکھ لیجئے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خواہش پہ کنٹرول. کسی نے کہا کہ جنت کتنی دور ہے؟ کہا گیا 2 قدم. کیسے؟ کہا ایک قدم نفس پہ رکھو تو تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خوبصورت طریقے سے سیلف کنٹرول کی تربیت دیتے ہیں. مجھے سیلف کنٹرول سے ایسے لگتا ہے جیسے ہینڈ بریک، فوراً روک لو، یہ نہیں کہ لٹکے رہو. عرب لوگ کہتے ہیں کہ نفس دودھ پیتا بچہ ہے. اگر تم اس کو گناہ چھڑانا چاہتے ہو نا، یعنی تم اس سے گناہ چھڑانا چاہتے ہو نا، فوراً چھوڑ دو. اگر تم اس کو ڈھیلا ڈھیلا کہو گے نا، اچھا نہیں، جیسے بچہ روئے ماں پھر دودھ پلا دے، پھر بچہ روئے پھر پلا دے، تو وہ دودھ کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ روتا ہی رہے گا. ہمارا نفس بھی روتا ہی رہتا ہے کیونکہ ہم بار بار اس کو سپون فیڈ کرتے ہیں. پھر اگلی صورت ہے صورت عبس. ایک ایسی تیوری، چڑھانے والے نے تو بغیر کسی بری نیت کے چڑھائی تھی، جس پہ چڑھائی گئی تھی وہ نابینا تھا، اس نے دیکھا بھی نہیں. لیکن جن کے لیے چڑھائی تھی
ان کے دل میں طلب نہیں تھی. بے طلب بے شوق نماز تیری والا حال تھا. اللہ نے قرآن سے یہ صورت نازل کر دی اس پیغام سے بھری ہوئی کہ دولت مندی معیار فضیلت نہیں، نعمتوں کا بیان ہے، دنیاوی رشتوں کی حقیقت کھل رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طریقے سے اس میں تربیت فرمائی گئی. اور اللہ تعالیٰ کو حق ہے میری آپ کی کسی کی بھی تربیت کرنے کا. دعا کر لیجئے رمضان کی ان جاتی کھڑیوں میں کہ اللہ ہماری بہترین تربیت کر دیں. تو اس صورت میں ہم جو چیز سب سے زیادہ اہم دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان اپنی فکر کرے میں کہاں کھڑا ہوں. اور اس میں قیامت کا نام آ رہا ہے الصاخہ. جی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. اس دن آدمی بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے. قیامت کی کینچی محبتوں کی ڈوریاں کاٹ دے گی. یہ پیغام ہے صورت کا. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ دنیا کے رشتوں کی خاطر اگر سب سے بڑے رشتے کو توڑ دیا نا، اپنا خالق کے ساتھ رشتہ توڑ دیا، تو پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا. پھر اس سے آگے صورت تکویر قیامت کے واقعات کا بیان ہے اور اعمال کی پیشی کا ذکر ہے. کوّرت بھی کہتے ہیں وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. ایسے لگتا ہے کہ پورا ڈسپلے بدلا جا رہا ہے. انسان شہروں میں اور جانور جنگلوں میں، اور ادھر کیا ہو رہا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. 10 مہینے کی گھابن اونٹنیاں، پریگننٹ اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اور اسی طرح سے وحشی جانور کھڑے کر دیے جائیں گے. اور وہ بچی جس کے ماں باپ نے اس کو دنیا میں آنے سے پہلے تو نہیں کر سکتے تھے، اس دور میں دنیا سے آتے ہی ماں کے پیٹ کی گود سے نکال کر زمین کی گود میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ ماں باپ سے اتنا ناراض ہے، ان سے نہیں پوچھے گا، اس بچی سے پوچھے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. زندہ گاڑی بھی بچی یہ بتا تیرا جرم کیا تھا. پھر وہ بتائے گی کہ میرا جرم یہ تھا کہ میری شادی پہ 50 لاکھ روپے لگتے تھے، 1 کروڑ روپے لگتا تھا، 10,000 کرون لگتے تھے، 10,000 ڈالرز لگتے تھے، اور سو آن. تو یاد رکھیے کہ ایسی آیتیں ہم سب کو اپنے اوپر جھانکنے کی دعوت بھی دیتی ہیں. کبھی تم نے سوچا پھر چال چلتے ہو، معاشرے کے جن قدموں پہ قدم رکھتے ہو، کل قیامت میں تمہارا حال کیا ہوگا؟ اور رسمیں اتنی بری ہوتی ہیں کہ بیٹیوں تک کی جان لینے پہ انسان کو بڑی خوشی سے تیار کرتی ہیں. یہ رسم تھی. آج بھی الٹی سیدھی رسموں کے نام پر مرنے کو تیار ہیں. اللہ کے نام پہ مرنے والے تو تھوڑے ہی ہوں گے. ایک رسم پہ مر جاتے ہیں کہ اس کے بغیر کیسے ہوگا اور ویسے کیا ہوگا. اور ایسی مشکل شادیاں کر لی کہ بیٹیاں پھر بری لگنے لگ گئیں. آج الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ ہی ابورٹ کرا دو، کیونکہ فیمیل ہے بچہ، ماں کے پیٹ کا جنین مؤنث ہے، اس کو بھی ختم کر دو. وہ تو دنیا میں چند سانس لینے دیتے تھے، یہ تو آج اس کا بھی حق نہیں دیتے. پھر اس کے بعد سورت اذا السماء فطرت. سورت تکویر میں کیا دیکھا؟ قیامت کے واقعات کا بیان اور اعمال کی پیشی کہ کل سب کو پیش کیا جائے گا. تو انفراد میں سورت انفطار میں قیامت کے واقعات کا بیان ہے، اعمال کے لکھے جانے کا ذکر ہے، اور نتائج آخرت ہیں. بہت کھلی ملی لگیں گی آپ کو یہ صورتیں. اور یہ ان صورتوں میں سے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ شیبتنی ہود و خواتها. مجھے صورت ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. جب لوگوں نے بہنوں کا حال پوچھا تو ان میں ان صورتوں کے بھی نام تھے، سورت تکویر، سورت انفطار. کیونکہ ہود میں تو پچھلی قوموں پہ پکڑ تھی، تو اللہ کے نبی کو غم تھا کہ اس قوم کی پکڑ نہ آ جائے جو میرے اپنے پیارے ہیں. اور ان صورتوں میں قیامت کی باتیں اور قیامت کے منظر سن کر اللہ کے نبی کے داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے. تو آپ کو مجھے آج ان صورتوں کو پڑھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہم تو ایک ایسی سپیڈ کے ساتھ 30واں پارہ پڑھتے ہیں کہ اما سے شروع کرے تو ہو سکتا ہے کہ پہلا بریک ہمارا بھی ادھر ہی لگ جائے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کسی نفس کو کسی دوسرے پر ذرا سا بھی اختیار نہیں ہوگا اور سارے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. بے بسی انسان کی.
پھر آگے صورت متففین ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا انجام، اہل نار اور اہل جہنم کا بیان۔ تطفیف کہتے ہیں تھوڑی سی حق تلفی کو، تفہ۔ ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا حضرت عمر فاروق نے تو رکوع قیام اور سجود صحیح نہیں کر رہا تھا، یعنی بس ٹیڑھے سیدھا واپس نہیں آتا تھا 90 کے اینگل سے رکوع میں جانے کے بعد کہ سجدے میں چلا جاتا تھا، اور ابھی ایک سجدہ نہیں کیا ہوتا تھا تو دوسرے سجدے میں جھکتا تھا۔ تو اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے یہی کہا تھا، لَقَدْ تَفَّفْتَ صَلَاتُكَ، تو نے اپنی نماز میں سے ڈنڈی ماری۔ اسی طرح آپ دیکھیے حقوق میں ڈنڈیاں، جاب کے آورز میں ڈنڈیاں، جو ذمہ داری دی گئی اس کے علاوہ کچھ اور تو کرتے رہے، اس کو پیچھے ڈال دیا، یعنی ہر معاملے میں ڈنڈی ہے، صرف دنیا کے معاملے میں نہیں۔ یہ کوئی صرف ٹھیلے والا یا چھابڑی والا نہیں ہے کہ وہ جھکتا ہوا تول رہا ہے اور نیچے ایک میگنیٹ لگا دیا ہے تاکہ وہ پلڑا ہمیشہ نیچے جھکا رہے جس میں 4 کیلے ڈال دیے۔ یہ ڈنڈیاں دنیا کی ہر عدالت میں ڈال رہی ہیں، یہ گھروں میں، یہ رشتوں میں۔ پوچھئے میں کسی حق میں ڈنڈی تو نہیں ماری، اور ابھی معاف کرا لیجئے، چند گھڑیاں رہ گئی رمضان کی آپ کے میرے سامنے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں کسی رشتے میں نہ پکڑے، ذرا سی بھی ہماری پکڑ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں رسوا ہونے سے بچائے، شرمندہ ہونے سے بچائے، کیونکہ جب آپ میں اس چیز کو سامنے لے کر جیتے ہیں نا تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ چند پیسے بچانے کے لیے بچے کی عمر کٹا دینا، ٹکٹ نہ لینی پڑے اس لیے، آدھی ملتی تھی ایک عمر پہ بھی آپ کا بچہ اس ایج کا سے گزر چکا ہے تو اس کو چھوٹا ظاہر کرنا، یہ ساری چیزیں ڈنڈیاں ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ باریک بین، دوسروں پہ اس کی نظریں، اس کے معاملے میں تو انسان کیا نہ کرے۔ پھر اسی کے ساتھ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور رحمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اگر دنیا میں ان چیزوں کو پڑھ کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں نا تو الحمدللہ اس کی رحمت ہم پر آ گئی، ہمارے شامل حال ہو گئی، تو وہاں کی پکڑ سے بچیں گے۔ دنیا کی عدالتوں کے بعد دیکھیے نا مقدمے یا تو ادھر یا ادھر، یا باعزت رہا کر دیے جاتے ہیں مجرم، ملزم بلکہ، یا پھر مجرم یعنی جرم ثابت ہونے کے بعد پھر وہ جیل میں بھیج دیے جاتے ہیں، کسی کی 10 سال قید تو کسی کی 15۔ اس دنیا کے اس کٹہرے میں سے جس کو آپ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ کمرہ امتحان ہے، اس کے بعد باہر ہمارا رزلٹ ہے، تو پھر یا جنت یا جہنم۔ اسی لیے پھر ناپ تول میں کمی کے بعد اہل جنت اور اہل جہنم کا بیان ہے۔ اور جو لوگ آج دین پر عمل نہیں کرتے تھے کہ میرا مذاق نہ اڑایا جائے، وہ وہاں پریشان ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانشقاق، قیامت کے واقعات کا بیان، اعمال نامہ اور نتائج کا بیان۔ اذا السماء انشقت وزنت لربها وحقت واذا الارض مدت۔ ایسے لگتا ہے کائنات کی ایک ایک چیز کان لگا کے کھڑی ہے کہ اللہ کن کہے اور قیامت آ جائے جی۔ اور والقت ما فیہا وتحلت، وہ باہر نکال کے رکھ دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی ماں ڈیلیوری کے بعد بچے کو باہر ڈال دیتی ہے اور پیٹ خالی ہو جاتا ہے۔ زمین کے اس پیٹ میں بھی بہت کچھ ہے، بہت بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ وَتُبْلَى السَّرَائِرُ، آگے ہم پڑھیں گے سورۃ طارق میں، تو سب کچھ نکال کے باہر کر دیا جائے گا، اور ایک سوال کر دیا گا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم۔ پیچھے ہم نے پڑھا یہ جملہ، یہاں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اے انسان، تو بڑی ہی محنت کرنے والا ہے، قدح کہتے محنت کا، تو اپنے رب کی طرف محنت کر رہا ہے اور ایک دن تو اس سے مل جائے گا۔ ارادے سے کریں یا غیر ارادے سے کریں، ہم ہر دن اپنے انجام کی طرف چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں سورۃ کے اینڈ پہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے۔ آگے سورۃ بروج ہے، برج کی جمع چوٹی اور قلعے کو کہتے ہیں، بڑی چیز اونچی، تو برج بھی اسی سے تھا۔ بارجہ کشتی کو کہتے ہیں کیونکہ اس کا ایک اوپر ہلکا سا فیدر سا چل رہا ہوتا ہے۔ خندق والوں کا واقعہ ہے، نافرمانوں کی پکڑ کا بیان ہے۔ ہر دور میں لوگوں نے اللہ کو ایک ماننے والوں کو نشانہ ستم بنایا۔ یہاں بھی ایک ایسی ہی قوم کا ذکر ہے
قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، جو ظلم وہ مسلمانوں پہ توڑ رہے تھے اس کو بڑی اچھی طرح وہ جانتے تھے۔ قصور کیا تھا اس دور کے مومنین کا؟ تو دیکھ لیجئے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وہ ایک اللہ غالب تعریف والے پر ایمان نہیں، یعنی ایمان لے آئے، اس کے علاوہ اور کوئی جرم نہیں تھا، یعنی ان کا لفظ مسلمان ہونا ہی کافی تھا، چاہے کبھی اسلام زندگی میں کم ہی آیا ہو۔ پھر اللہ نے ان کی جو پکڑ کی، بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ کی پکڑ سے بچنے کا راستہ یہ قرآن، اس کو تھام لو۔ آگے سورۃ طارق ہے، ایک ستارے کی عرب لوگ پوجا کرتے تھے، اسی کا تذکرہ اس میں کر کے قیامت کی دلیل لے لی۔ ٹاپک کیا ہے؟ انسانی اعمال محفوظ کیے جانے کا ذکر اور قرآن کے فیصلہ کن کلام ہونے کا بیان، کہ کیسے انسان کے اعمال ثبت ہو رہے ہیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور بیچ میں انسان کو اس کی تخلیق پہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ حقیقتیں جو آج کی سائنس اتنی ترقیوں کے بعد آج بتا رہی ہے، اور ابھی آگے بہت کچھ بتائے گی جو 1400 سال پہلی اس کتاب میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے تمہاری، قیامت کے دن کیا ہوگا، یوم تبلی السرائر، اللہ تمہارے اندر کے راز کھول کے باہر لے آئے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی قوت نہ مددگار، یعنی کوئی اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکے گا۔ اور آگے چند قسمیں کھا کر یقین دلا دیا کیا کہ یہ دنیا کی بساط الٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد سورۃ اعلیٰ ہے، دونوں صورتیں یہ اور اسے اگلی، بھئی سورۃ الغاشیہ اور اعلیٰ بڑی پیاری صورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں بھی پڑھتے تھے، وطر کی بھی دونوں رکعتوں میں پڑھتے تھے، جمعے کی 2 رکعتوں میں بھی پڑھتے تھے، اور ایسی صورتوں کا بنیادی مضمون ہمیشہ تزکیہ اور تربیہ ہوتی ہے، وارن کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا نام بھی اعلیٰ، قدرت باری تعالیٰ کا ذکر ہے، اور نیک اور بد لوگوں کا انجام۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ آپ کا میرا بھی تزکیہ کر دے اور ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو درست کر دے، ہمارے نمازوں میں دل لگ جائیں، ہماری نمازیں پوری ہو جائیں، فرائض کے ساتھ سنتیں بھی ہو جائیں، سنتوں کے ساتھ نوافل کے ساتھ بھی ہماری نمازوں کو سجا دے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یہ جو فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ آگے سورۃ غاشیہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام، اس کا بھی مضمون قیامت، اہل جہنم، اہل جنت اور قدرت الہی ہے، چھا جانے والی، غشی سے لفظ غاشیہ ہے، اور اس دن جو حالت ہوگی اس میں وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، اس کو ہائی لائٹ کریں، وہ عمل جن کی کل مزدوری نہیں ملنی، محنتیں کر کر کے تھکے ہوئے لوگ، ہاتھ میں آخر میں کچھ نہ آیا، اعمال کی بکٹ خالی نکلی۔ دعا کیجیے اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ کون سی کوششیں ہیں جس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ نمبر 1، شرک اور کفر کے ساتھ اچھے کاموں کی کوششیں، اسی طرح بدعت کی موجودگی میں کام، کبائر کے موجودگی میں صغائر کی کوششیں، اور مقصد حیات کو بھول کر اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں کھپنے اور دنیا کی تعلیمات میں کھونے کی کوششیں۔ تسلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، کیا کھانا وہاں ہے، پیکج کیا ہے، میل کیا ہے، دیکھ لیجیے آپ، زری کا کھانا، کانٹے دار، تھور، کڑوا، اٹکنے والا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ موٹا کرے، کھائیں گے تو موٹے نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے کتنا اچھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور بھوک بھی نہیں ختم ہوگی۔ چلے آپ دنیا میں پتلے ہونا چاہتے ہیں، ڈائٹنگ کرتے ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، وہاں تو بھوک بھی نہیں ختم ہوگی۔ جہنم کا ایک بڑا عذاب، بھوک کا عذاب ہوگا، کتنے بھوکے ہوں گے، تبھی تو کانٹے بھی کھا جائیں گے، غسلین بھی پی جائیں گے۔ ذرا سوچیے، آج ٹیسٹ کانشیس ہیں، کم ہی سوچتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرماتے اور ہماری بھی۔ اور پھر اس کے بعد کوششوں پہ راضی ہونے والے لوگ،
وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ۔ اللہ ہمیں کوششیں کرنے والا بنائے اور کل ہماری کوششوں پہ راضی بھی ہو جائے اور ہمیں بھی راضی کر دے۔ پھر آگے جنت کی بہت پیاری باتوں کے بعد دنیا میں غور و فکر کرایا جا رہا ہے ان 4 چیزوں پہ جو اربوں کی کل کائنات تھی۔ کیسے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کبھی تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسا وہ پیدا کیا گیا؟ اس کی لمبی سی ہمپ دیکھیے، گردن دیکھیے، اس کی آنکھیں، اس کی ڈبل پلکیں دیکھیے۔ آج تو اس کے اوپر غور و فکر پہ ویڈیوز تک آپ کو مل جائیں گی۔ عرب لوگ دن رات اونٹ کو دیکھتے تھے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کبھی اس آسمان کو دیکھا کیسے بلند ہے۔ دوسری چیز ان کو یہ دکھتی تھی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پھر کالے سیاہ خشک پتھر دکھتے تھے، پہاڑوں کو دیکھو۔ اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، چوتھی چیز جس پہ نظر پڑتی تھی وہ زمین تھی۔ نہ کوئی ترقی تھی، نہ کوئی اس میں پمپ اینڈ شو تھی، نہ گلیمری تھے، نہ کچھ نہ گاڑیاں تھیں، نہ سیل فونز تھے، نہ کچھ، بڑا فطری ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان 4 چیزوں پہ غور کر کے تمہیں کیا سمجھ آئی؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اے نبی آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، لیکن آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، یعنی آپ کا کام ہے میسج کنوے کرنا، ان کو کنونس کرنا مقصود نہیں ہے۔ آپ اس کام کرنے پہ اجر مل جائے گا، اب آپ کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں نہ اٹھائیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جو آپ سے فائدہ نہیں اٹھائے گا الا من تولی وکفر، جس نے منہ پھیرا اور انکار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اس کو بہت بڑا عذاب بھی دیں گے۔ اور ان الینا ایابہم، بے شک آنا تو ان کا ہماری طرف ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا۔ تو دعا کرتے ہیں دل کی گہرائی سے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لینا، ہمارے پٹارے نہ کھلیں، ہمارے اکاؤنٹ چیک نہ ہوں، بس سیدھے سیدھے اوپر سے نکل جائیں۔ آگے سورۃ فجر ہے، نمازوں میں سے ایک نماز کا نام فجر، لیکن اصل میں صبح کے وقت کو کہتے ہیں۔ برکت والے اوقات کا ذکر ہے، فجر کے وقت میں برکت ہے۔ اسی طرح 10 دن جو عشر ذی الحجہ کہتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ پھر مجرمین کا انجام ہے، آزمائش کا ذکر ہے، برے اور نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، اور اس میں بڑی بڑی مثالیں دی گئیں، کہیں ارم ذات العماد کی، اور کہیں وثمود الذین جابوا الصخر بالواد کی، اور تیسری مثال ہے وفرعون ذی الاوتاد، میخوں والے فرعون کی۔ یعنی بڑی بڑی طاقتیں تھی، یہ سپر پاور سی اپنے دور کی، لیکن معاملہ کیا تھا؟ الذین طغوا فی البلاد، شہروں میں انہوں نے بہت ہی سرکشی مچا رکھی تھی، فاکثروا فیہا الفساد، فساد ہی فساد تھا ہر طرف۔ کیا آج کا فساد ہے جو اس دور کا تھا؟ آج ذہنی فساد ہے، آج سوچ کا فساد ہے۔ آج دنیا میں گولیاں تو شاید کم چلائی جاتی ہوں گی، لیکن نظریات الٹے سیدھے تھوپے جا رہے ہیں ذہنوں پہ۔ اللہ کہتے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، بس آپ کے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا، کیونکہ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، آپ کا رب کھات میں ہے۔ جانور کھات میں لگاتا ہے دوسرے جانور کو، پھر پکڑتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ شیر بلی پہ کیسے جھپٹتا ہے، ان آنکھوں کو محسوس کیجئے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن اللہ بھی یہاں تاڑ رہا ہے، ایک ایک کافر فاسق بد کو پہچان رہا ہے۔ بس اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک دم نہیں پکڑتا، مہلت دیتا، اور کئی لوگ اس مہلت میں چوڑے ہی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں پکڑنا اس نے، اور اس طرح سے پھر انسان غلط کام کرتے کراتے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں۔ ان کا حال تو بتا دیا گیا، وَجِیَّ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، جس دن انسان نصیحت پکڑے گا، پر کیا فائدہ ہے اس وقت نصیحت پکڑنے کا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، ریگریٹ کی حد ہے، افسوس، حسرت، ندامت، کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا، سارا کچھ تو پیچھے چھوڑایا، کیونکہ ہم بھی تو اپنا سارا کچھ دنیا میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ کیا لگایا آخرت کے لیے؟ رمضان کی ان گھڑیوں میں کوئی نیت کیجیے کہ اللہ میں تیرے نام پر یہ چیز وقف کرتی ہوں تاکہ وہاں مجھے مل جائے، اور اگر نہ کیا دنیا میں کھوئے رہے تو افسوس کہہ کہ اس دن پھر افسوس اور حسرت۔ اس کے برعکس مطمئن لوگ آپ جیسے صبح کو بھی سنتے، شام کو بھی سنتے، آج بھی سنا، کل بھی سنیں گے، عید کے دن بھی سنیں گے، اور عید کے بعد بھی سنیں گے، اور رمضان میں بھی سنتے تھے۔
مستقل قسم کی نیکیاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہاں کیا خوشخبریاں دیتے ہیں کہ بعد کی بات تو بعد ہے نا، جنت میں داخلہ تو بعد کی بات ہے، ابھی موت کا وقت آ رہا ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی خبریں سنا دی جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت کے وقت یہ بات ہمیں سنوا دے۔ دنیا میں مطمئن ہوں گے نا، نفس مطمئنہ رہے، بی کانٹینٹ، صابر، شاکر، قناعت۔ دنیا کے لیے کانٹینٹ رہیے، آخرت کے لیے ایمبیشیس بنے۔ ہمارا حال اس سے اپوزٹ ہے، دنیا میں خوب سے خوب تر کے لیے کھڑے ہیں، کوششیں بھاگ یہ سارا سٹریس کیوں ہے ہمیں اس دنیا میں آج؟ دنیا دنیا دنیا۔ رمضان تو جا رہا ہے، عید بھی آ کے چلی جائے گی، آپ کے میرے لیے اپنے لیے مہلت کے وقت کو ڈھونڈنا ہے کہ اللہ ہمیں موت سے پہلے ہدایت دے دیں۔ پھر آگے سورت بلد ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اعمال صالح، نیک اور بد لوگوں کا ذکر ہے، اور اس میں خاص طور پہ مکہ کی بات کر کے بتایا گیا کہ تم نے اس شہر کو کیا کر دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تم نے اس پیارے مکہ برکت والے شہر میں میرے نبی کو حلال کر دیا، جو دل کرتا کہتے ہو، جو سوچتے ہو کہتے ہو، اور خوشخبری بھی دے دی کہ فتح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی آپ ذرا اور صبر کیجئے، یہ اس شہر میں قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ اور حقیقت یہ کہ جب لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو ایک دن وہ اس جگہ پہ گھس نہیں سکتے، ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں کسی چیز کو سامنے لے آئیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آپ ماں باپ کی قدر نہ کیجیے، دیکھیے چند دن کے مہمان ہیں، چند مہینوں کے مہمان ہیں، چند سالوں کے مہمان ہیں، پھر روئیں گے آپ، لیکن آپ کو نہیں ملیں گے ماں باپ۔ پھر اسی طرح سورۃ شمس ہے، دو مختلف چیزوں کا تضاد ہے، یعنی متضاد چیزوں کی قسمیں ہیں اور تزکیہ نفس کی بات ہے، اور مجرمین کا انجام، قوم صالح کے انجام کی روشنی میں میسج کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تزکیے کے لیے بھرپور کوشش کرنے والا بنا دے۔ ایک دن قرآن نہ سنے نا تو دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، اللہ اس زنگ کو دور کر دے۔ پھر اس کے بعد سورۃ لیل، رات کی باتیں ہیں، اور شمس تو سورج تھا روشنی کی نشانی، تو لیل ہے رات کی نشانی، یعنی روشنیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں، اندھیرے بھی، خوشیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں تو غم بھی۔ اور لیل میں خاص طور پہ متضاد چیزوں کی قسمیں اور اعمال کی توفیق مانگی گئی ہے۔ ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی، اور خاص طور پہ پھر اس میں آخری آیت جو ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اپنے رب کی رضا کو طلب کرنے کے لیے خرچ کیا اور نعمتیں اللہ کی دی ہوئی اس کے رستوں میں لگا دی۔ اللہ کہتے ہیں قریب میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ دیکھیے اللہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت جلدی مان جاتے ہیں، اور روٹتے بھی بڑی جلدی ہیں۔ ماں کو ہی دیکھ لیجیے، دن میں 4 دفعہ بچے سے روٹتی ہے، پھر 5 دفعہ راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن اللہ جیسے روٹتا جلدی ہے نا، ویسے مان بھی جلدی جاتا ہے۔ آپ نے میں نے بس تھوڑی سی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر آگے سورۃ ضحیٰ اور علم نشرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورتیں ہیں۔ ضحیٰ میں اللہ کے نبی کے لیے تسلیاں اور ہدایات ہیں، اور علم نشرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مشکل کے ساتھ آسانی کی بشارت ہے۔ کیسے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ کے نبی کے اوپر وہ احسانات جو اللہ نے کیے ان کا ذکر ہے، اور خوبصورت پیغام کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، یہ دنیا گزر جائے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بڑی پیاری ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب وہ دے گا جس سے آپ راضی ہوں گے۔ آپ کسی محسن کو کوئی دعا دے سکے نا تو یہ دیا کریں، ماں باپ، استاد، شاگرد، دین کے معاونین، انصار اللہ، ذمہ داران، کہ ان قریب اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ راتوں کو جاگ کر بھی اگر آپ دعائیں لے پائے تو جاگنا ورتھ اٹ ہوگا۔ دن کو بھاگ بھاگ کر کام کر کے اگر اللہ کے رستوں میں کھپ گئے نا تو اس کی قدر کی جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پھر سورۃ علم نشرح لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ وہ دعائیں جو موسیٰ مانگتے ہوئے چلے گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ نعمت دے دی
کیسے سمجھیے؟ موسیٰ کی دعا کیا تھی علیہ السلام؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیں. تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا میں نے تو آپ کا سینہ کھول دیا. ایسا لگتا ہے دعا مانگی موسیٰ نے اور قبول نبی کے حق میں ہو گئی. اے اللہ میری بھی، اے اللہ ہم سب کی بھی، اور اللہ جو بات میں آنے والے ہیں یا اللہ ان سب کا شرح صدر کر دے کہ بس یہی ہے دین، اب اسی کو تھامنا ہے. دل ٹھوک دے اس قرآن پہ، اس دعوت پہ. اس کے بعد نہیں، رمضان کے بعد چھوڑنا نہیں. اور اللہ میری بھی زبان کی گرہیں کھول دیں اور بات سمجھنے اور سمجھانے اللہ بنا دیں. آگے سورت 3، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. آپ دیکھیے کہ تین اور زیتون سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، کیونکہ اس علاقے میں یہ دونوں چیزیں بکثرت تھی، جس کو لوگ آج بیت الحم کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی ولادت تھی کی جگہ تھی، وہ جائے ولادت تھی عیسیٰ کی علیہ السلام. والطور سینین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ سبز پہاڑ جس میں موسیٰ علیہ السلام کا دل سرسبز کر دیا گیا، یعنی تورات ملی. اور وہذا البلد الامین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی ہیں. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف 3 آیتوں میں جو آدھی آدھی لائن کی بھی ہیں، اس میں 4 موجودہ مذاہب کا ربط جوڑ دیا اور قسموں کا جواب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو اعلیٰ تقویم دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ اگر شرک کرو گے تو ثم رددناہ اسفل سافلین ہو. پھر آگے سورۃ طلق ہے جس کی پہلی 5 آیتیں پہلی وحی کی 5 اینٹیں ہیں. علم کی فضیلت ہے، انسان کی سرکشی اور اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے. اور پہلی ہی آیتوں میں بتا دیا قلم اور تخلیق کا تعلق. قلم کا تعلق استاد سے ہے، تخلیق کا تعلق ماں سے ہے. خاموش اشارہ ہے اس میں کہ جس معاشرے میں ماں اور استاد کی اصلاح ہو گئی وہ معاشرے کامیاب ہو جائیں گے. آج بھی یہی ضرورت ہے، ماؤں کے ہاتھ میں قرآن دیجئے اور استادوں کے ہاتھ میں دیجئے. آپ کہتے ہیں جی آپ نے غلط بول دیا، استاد نہیں پکڑتے قلم. وہ کہتے ہیں ہم تو استاد ہیں. تو یاد رکھیے دنیاوی استاد بظاہر جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور اس کے بعد روحانی استاد دین دینے والے، دونوں کو اس وقت قرآن سکھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو الف آتا سکھاتا ہے اس کو ترجمہ بھی نہیں آتا، اور جس کو ترجمہ آتا ہے اس کو تفسیر نہیں آتی، اور کئیوں کو تفسیر بھی آتی ہے لیکن روح نہیں ہے پتہ. کیسے دین کا مذاق بنا کر ہم کھوکھلا اور سوکھا دین لوگوں کو دے کے چلے جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ آج پھر ایک اور سورت پڑھ کے آگے اور پڑھا کے آگے. اندر نہیں اتری ہوتی تو باہر آتی نہیں ہے چیز. اس علم کو پہلے ہضم کرنا پڑتا ہے، ایبزارب اٹ، پھر جسم کا حصہ بنانا ہوتا ہے. مثلاً ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی، شاید کسی ٹیچر کو فائدہ ہو جائے. آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹیچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فلاں بات سنتے ہیں، پھر اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں اور جا کے ڈیلیور کرتے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ ایک ایک لفظ نہیں لکھا جاتا، الا یہ کہ آپ پھر روبوٹ بن کر سلو پاز پہ جا کر لکھیں. اور دوسری بات ہے کہ ایک ایک لفظ نہیں بولا جاتا جتنی بھی کوشش کر لیں. تیسری بات ہے اگر یہ دونوں بھی کر لیے، آپ نے محنت لگا کے وقت لگانے کی آپ کو عادت ہے، تو وہ ایکسپریشنز، وہ جذبات، وہ ایبسارپشن، اور وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا تاثیر کہاں سے لائیں گے. یہ ایسے کہ جیسے کھانا کھایا اور فوراً وامٹ ہو گئی، طاقت تو نہیں ملتی نا، بلکہ ایک ویکنس ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے اس میں. جو علم لیں اور جا کے آگے دے دیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایک تمغہ لگ جاتا ہے آپ کے نام پہ کہ ماشاءاللہ. لوگ بھی چند ہیں جو ہمارے ساتھ میرے جیسوں کی تعریف کر دیتے ہیں. حالانکہ جو علم اندر جائے اس کو جذب کیجئے، محاسبہ کیجئے، کس آیت کی کٹہرے میں پوری اترتی ہوں نہیں، پھر آگے جائے. اور اسی کے آگے پھر اگلی سورت دیکھیے، سورۃ القدر. شب قدر کی عظمتوں کا بیان ہے. یہ قدر والی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں قدر کرائے جانے والی آیت، قدر کرائے جانے والا کلام یعنی قرآن پاک نازل ہوتا ہے. ہم اس کو عبادتوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کئی دفعہ قرآن میں غور و فکر سے وہ نقطے کھل جاتے ہیں کہ جو شاید 20 کے 100 نفل پڑھ کے نہ ملے. آگے سورت بینہ ہے، عبادت کا جامع تصور، نیک اور بد لوگوں کا انجام. یعنی اللہ کے نبی کے آنے کو یہاں بینہ کہا گیا، جنہوں نے عبادت کا جامع تصور بھی دیا اور نیک اور بد لوگوں کا انجام بھی بتا دیا. کہ کسی بھی معاشرے میں نبی کے آنے سے پہلے کے لوگ بڑے نیک معروف ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں. جیسے ولید بن مغیرہ بھی بڑا مشہور تھا، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق بھی تھے.
فرق اتنا ہوا کہ نبی کا وجود بینہ بن گیا. ابو بکر اصلی نیک تھے، ولید بن مغیرہ نقلی نیک تھا. وہ اصلی شیخ تھے، یہ نقلی شیخ تھے. تو جو ہوا وہ تو اب آپ کو سمجھ آ چکا ہے. یہاں تک رک کر اگر ہم دیکھیں تو جو پچھلی آیتیں ہیں صورتیں، اس میں سے چند آیتیں نوٹ کیجئے ہدایات کے لیے. سورۃ نازیات آیت 37-41 اہل جنت اور اہل جہنم کا تقابل ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو آپ اس پہ بات سن چکے ہیں، بس ابھی تو غور کرنا ہے کہ میں کدھر کھڑی ہوں. پھر سورۃ مطففین کی ابتدائی 6 آیتیں نوٹ کیجئے. ناپ تول میں کمی کا انجام. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ سے لے کر یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اپنی ساری کمی بیشیوں کی معافی دنیا میں مانگ لیجیے. پھر سورۃ لیل کی آیت نمبر 5 سے 10 سے نیکی اور بدی کی توفیق اور قانون کیا ہے اللہ کا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. یہاں تک ابو بکر صدیق کی طرف اشارے ہیں، اور اس کے آگے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. یہ ابو جہل کا ذکر ہے. اللہ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. اب اگلی صورتوں پہ ایک ایک جملہ سنتے چاہیے. سورۃ زلزال ہے آپ کے میرے سامنے. اذا زلزلت الارض زلزالها. کیا ہے اس صورت کا پیغام؟ روز قیامت ہر عمل پیش ہوگا، چھوٹا بھی اور بڑا بھی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو یہ ذرہ ہے نا، اس کو ذرہ کہتے ہیں، چیونٹی کا انڈا. تو باقی اپنی نیکیاں بدیاں تو اس سے اوپر لگ کے دیکھیں. پھر آگے سورۃ عادیات. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. گھوڑوں کی اطاعت گزاری کی مثال ہے. اس کے برعکس انسان کی نہ شکر گزاری یا نہ شکری، اور اس بات کی حقیقت کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یعنی سینے کی باتیں بھی کھول لی جائیں گی اور ہر نیت پیش ہوگی، عمل نہیں نیتیں. اور یہ صورت بتاتی ہے کہ گھوڑا صرف چارہ کھلانے والے کے آگے جھک جائیں اور ایک انسان رب کے آگے گردن اٹھائے، سرکشی کرے، اس سے پھر زیادہ کون برا ہوگا. پھر آگے دیکھیں سورۃ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ. عمل کا وزن ہوگا جی. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ خاویہ. تو کیا پتہ چلا؟ پلڑوں کی باتیں ہیں. پھر آگے ہے سورۃ تکاثر. الہاکم التکاثر، حب دنیا کی مذمت اور نعمتوں کا سوال. یعنی تم اتنا الہا میں پڑ گئے، اتنا دنیا میں پڑ گئے کہ قبروں تک پہنچ گئے. آج لوگ فخر کرتے ہیں کس کا مردہ کدن دفن ہے، وہ میانی شاہ میں ہے یا وہ ڈیفینس کلفٹن کے کسی فیز میں ہے. کون درس دینے آیا، کس نے کفنایا، جنازہ کس نے پڑھا. جی بڑے لوگ آئے، ہم نے تو امام کعبہ کو بلا لیا فوراً ٹکٹ دے کے کہ جی آپ کو تو آنا پڑے گا. راستے بڑے، ہمارے تو مراسم بھی بڑے ہیں، وہ نہ ہی نہ کر سکے. ہم نے فلاں عالم کو بھیجا، جی میں فوراً پہنچی، آنا پڑے گا. آگے جی دیکھا، یہ ہے آج ہماری کثرت. کلا سوف تعلمون. پھر آگے ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. خسارے سے بچنے کی 4 شرائط ہیں اس میں. نقصان کو نفع میں بدل لیجئے ان 4 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کامیابیوں کا معیار بدل چکا ہے. جہاں 4 نکاتی کامیابی کا نسخہ تھا، انسانیت بینکرپٹ ہو رہی ہے ان سے ہٹ کر صرف دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگ کر. پھر آگے سورۃ ہمزہ میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، مال کے بندوں کا گھٹیا کردار. لکھیے عبد الدنیا، عبد المال. کچھ لوگ مال کے بندے ہوتے ہیں اور اس پہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی زبانیں لوگوں کو الزام اور دینے لگتی ہیں اور ان کی غیبتیں کرنے لگتی ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کتوں کے طور پر ان کا حشر ہوگا. یحشر علی وجوہہم الکلاب. اللہ میں بد اخلاقیوں سے بچے. پھر سورۃ فیل کا پیغام کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہاتھی والوں کا برا انجام. کیا پیغام دیتا ہے؟ کہ اللہ کے گھر کی طرف میلی نگاہ ڈالنے والے کو اللہ نیست و نابود کر دے گا. اس کو بہت بڑے بڑے ویپنز نہیں چاہیے، الحمدللہ ایٹامک انرجیز اور نیوکلیر انرجیز نہیں چاہیے. چھوٹے چھوٹے کنکروں کو بلٹ بنا کر
ان عقلوں کو جس میں یہ غلط چیزیں آتی ہیں کھائے ہوئے بھوسے میں بدل سکتا۔ ابرہا کا معروف واقعہ۔ پھر سورۃ قریش، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، نعمتوں پر شکر کا پیغام اور عبادت کرنے کی بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ۔ نعمت تھی بہت بڑی اللہ کا نبی ان کے لیے، لیکن انہوں نے ناقدری کی، اللہ نے نعمتیں چھین لی۔ پھر سورۃ ماؤن، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ آخرت کے منکروں کا گھٹیا کردار ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگنے پہ نہیں دیتے، اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کن لوگوں میں بھیجے گئے تھے، کچھ نے فائدہ اٹھایا کچھ نے نہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، آپ دیکھیے 3 لائنوں میں لکھی ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کوثر جیسی نعمت کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کی عظمت۔ لوگ کہتے تھے ان کی اولاد نہیں، ان کا نام نہیں رہے گا، بیٹے پیدا ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، بیٹیاں کیا ہوتی ہیں تو پرایا دھن ہے۔ اللہ نے کہا آپ دل آزردہ نہ ہو، لوگوں کی اولادیں تو شاید دنیا میں ان کو رلائیں، آگے آ ہی رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کا نام تو صرف اس دنیا میں نہیں، قیامت کے دن بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو حوض پہ آ کے ملنا، میں حوض پہ ہوں گا، اور وہاں ایک نہر ہے یہ کہ جہاں اللہ اپنے نبی کے ہاتھ سے ان کے پیارے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ شرط ایک ہے کہ بدعت سے بچے ہوں گے، دین میں تبدیلیاں نہیں کرنی، پھر امید رکھیے کہ آپ کو بھی ملے گا، اور یہ خیر کثیر ہے جس کو مل گیا، اللہ ہمیں خیر کثیر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد سورۃ کافرون، 2 قومی نظریہ، 2 نیشن تھیری، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، مشرکین کا رد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور توحید کا ذکر ہے۔ 2 ٹوک ہے ہمارا دین، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک کافر ایک مسلمان بھائی یہ نہیں ہو سکتے وہ بھائی، نہ عقیدہ ملتا، نہ سوچ ملتی، نہ رسم رواج ملتے، ہوا کیا کہ ہمارا سارا کچھ تو مل گیا، تو ہم نے بھائی بہن بھی کہہ دیا ایک دوسرے کو کہ وہ تو میری بہن ہے اور وہ میرا بھائی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے سورۃ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح اور نصرت کی خبریں ہیں، کثرت سے لوگوں کے داخل ہونے کی باتیں ہیں دین میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام وصال ہے، کام پورا ہو جائے تو انسان وہاں رکتا نہیں، پھر دل بھی نہیں لگتا، حتیٰ کہ حج عمرے کے بعد بھی گھر یاد آنے لگتا۔ کریں کیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو فتح اور نصرت کا بیان ہے، اللہ کے نبی کے مشن کی تکمیل کی خبر ہے، اور خوشی منانے کے آداب ہیں۔ آگے ہے اس مشن کے راستے کی رکاوٹ، ابو لہب۔ سورۃ لہب میں تبت یدا ابی لہب وتب میں کیا سکھایا گیا کہ اللہ کے نبی کا مشن تو کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے راستے کے روڑوں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کا برا انجام، واحد شخص ہے جس کا نام لے کے قرآن میں رسوا کیا گیا، حتیٰ کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی کا بھی نام نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کے لوگوں میں سے یہ شخص، اور نبی کریم کی مخالفین کی سزا کیا ہوگی اس کا تذکرہ ہے۔ اور آگے پھر آخری 3 صورتوں میں پہلی صورت اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، توحید کا جامع بیان ہے، اور شرک کا رد ہے، اور شرک فی ذات کی بہترین تفصیل ہے۔ یہ قرآن پاک کی بنیادی دعوت یہی ہے۔ 1/3 آف قرآن ہے صرف توحید، اس لیے سورۃ اخلاص کو 1/3 آف قرآن کہا جاتا ہے۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس دونوں ٹوین سوراز ہیں۔ اللہ کے نبی پہ جادو کیا گیا، اس کے جواب میں یہ 11 آیتیں نازل ہوئیں۔ سورۃ فلق میں باہر کے شرور اور فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ، حفاظت کا اہم قلعہ، یعنی باہر کی دنیا میں انسان کو جن 3 چیزوں سے عموماً واسطہ پڑتا ہے، من شر ما خلق، مخلوق کا ڈر، اس کا شر، جس میں کرونا بھی ہے، جس میں چوریاں چکاریاں بھی ہیں، جراثیم بھی ہیں، اور من شر غاسق اذا وقب، رات ہے جس کے اندھیرے میں اکثر گناہ ہوتے ہیں، اور پھر من شر النفاثات فی العقد، اخلاقی طور پہ بگڑے ہوئے لوگ پھوکے مانگتے ہیں، جادو روحانی ڈر ہوتے ہیں، کوئی نظر نہ لگا دے، کوئی حسد نہ کر دے، کوئی جادو ٹونا نہ کر دے، اور پھر من شر حاسد اذا حسد۔ اس کے برعکس سورۃ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس میں داخلی شرور سے بچاؤ کا ذریعہ اور حفاظت کا قلعہ یعنی نفس، من شر الوسواس الخناس، بس ایک ہی چیز ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں،
تو سورۃ فاتحہ سے ناس تک ہمیں تو اللہ کی رحمت ہی دکھی، جدھر نظر ڈالی صرف اس کی رحمت ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس سفر کو زیادہ گہرائی میں جا کر سیکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہم آنس بخشتی فی قبری، اے اللہ قبر میں ہماری بخشت کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے اس پڑھے ہوئے کو قبول کر لے، غلطیوں کی اصلاح فرما دے، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی توفیق دے۔ اور یا اللہ جو ساتھی ہمارے ساتھ سن رہے ہیں اور جو بعد میں بھی اس کو سنیں گے اور اس کو آگے سے آگے پہنچائیں گے، ان سے راضی ہو جا، اور ہم سب کے ہاتھ میں قرآن کی یہ ڈوریاں مرتے دم تک بندھی رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔